वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामाईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद्दो हिसाब मर्तबा शुक्र है, जिसकी ख़ास तौफ़ीक़ और ख़ास अनायत से आज हम सब लोग माह मुहर्रमुल हराम के अंदर माहाना गोशाए आफ़ियत के ज़िमन में मुनक्कद होने वाली इस महफ़िल ज़िक्र व फ़िक्र के अंदर हाज़िर हैं। कुरान मजीद की जिस आयत करीमा को उन्वाने गुफ्तगू के तौर पर तिलावत किया गया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमात। मेरे हबीब, याद करो वो वक़्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने उसे कुछ बातों के ज़रिए से आज़माया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाना था, उनको अपनी मोहब्बत और मार्फत का ख़ास मुकाम अता फरमाना था। तो उसके लिए क्या किया? इब्तला, उन्हें आज़माइश के अंदर डाला गया। पता ये चल रहा है कि आज़माइश के अंदर हर किसी को नहीं डाला जाता। आज़माइश में सिर्फ उसी को डाला जाता है जिसके साथ प्यार होता है और जिसको नवाजना होता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दा, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को किसी बंदे के साथ प्यार हो जाता है तो फिर क्या करता है? फरमाया इब्तला हो, उसे किसी आज़माइश में डाल देता है। फिर रादिया, फिर बंदा अगर अल्लाह की उस रज़ा के अंदर राज़ी रहे तो अल्लाह भी बंदे से राज़ी हो जाता है। वाइन साखिता, और अगर बंदा नाराज़ हो जाए कि ये किस मुसीबत में फंस गया हूँ, तो फिर अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। तो आज़माइशों के अंदर ख़ास लोगों को डाला जाता है। फिर लोगों की भी आगे दो किस्में होती हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो आज़माइश से भाग जाते हैं, ये रुखसत वाले लोग होते हैं। और कुछ वो होते हैं जो आगे बढ़कर आज़माइश को सीने से लगा लेते हैं, ये अज़ीमत वाले लोग होते हैं। ये अज़ीमत वाले लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, जो कहते हैं कि जेकर 5 मुहब्बतां दी चक लिए लगे भार ते उसनू सटिए ना, जेकर नाम यार दे नाम ते मिले सूरी झूठा लै लिए पिछे हटिए। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब किसी को नवाजना होता है ना, तो फिर किसी ना किसी आज़माइश और किसी इम्तहान में डालता है। फिर इम्तहानों के भी आगे दर्जे होते हैं ना, जितना किसी का ज़रफ़ होता है उसी के मुताबिक उसको डाला जाता है। प्राइमरी का भी एक इम्तहान है, मैट्रिक का भी इम्तहान है, ग्रेजुएशन का भी इम्तहान है, मास्टर का भी इम्तहान है, पीएचडी का भी है, सीएसएस का भी है। तो कहने को तो सारे इम्तहान हैं, मगर सबका लेवल एक सा तो नहीं है। प्राइमरी का बच्चा अगर उठकर कहे जी मैं मास्टर का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी कहेगी जी आप एलिजिबल ही नहीं है इसके, तो हर किसी को हर बड़े इम्तहान में नहीं डाला जाता, ज़रफ़ देख कर डाला जाता है। और चूँकि सबसे ज़्यादा अम्बिया का ज़रफ़ होता है,
اس لیے آقا نے فرمایا اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں، آزمائشیں اور امتحانات بھی انبیاء پر آتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس سے کم ان لوگوں پر، اس سے کم ان پر جو ظرف وائز نبی کے یا کردار وائز، سیرت وائز نبی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا اِنَّ اِعْظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ اِعْظَمِ الْبَلَاءِ، فرمایا لوگوں، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ سمپل سا اصول ہے نا دنیا کا بھی، پرائمری کے امتحان کی بھی تو ایک ڈگری ہے نا، میٹرک کی بھی ایک ڈگری ہے اور سی ایس ایس کی بھی ایک ڈگری ہے، تو کیا یہ ساری ڈگری، ایم بی بی ایس کی بھی ایک ڈگری ہے؟ تو ساری ڈگریوں کا لیول بھی تو ایک سا نہیں ہے نا، جس میں جتنی زیادہ محنت ہے، جس کا جتنا زیادہ اوپر والا درجہ ہے، اسی حساب سے اس ڈگری کی ورتھ بھی اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی پھر اللہ کی طرف سے جزا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں کے ذریعے سے آزمایا، پھر کیا ہوا؟ فَأَتَمَّهُمْ، ابراہیم علیہ السلام ان ساری باتوں سے، سارے امتحانوں سے پیکرے تسلیم و رضا بن کر گزر گئے۔ جب گزر گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میری طرف سے جتنے بھی امتحانات آئے تو ان سارے امتحانوں میں سے سرخرو ہو کر گزر گیا۔ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تیرے سر پر کائنات کی امامت کا تاج رکھنے جا رہا ہوں۔ جب یہ بات اللہ نے فرمائی تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے ایک کویشچن کیا، باری تعالیٰ قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ جو امامت کا تاج میرے سر پر رکھنے جا رہا ہے، کیا اس منصب میں سے، اس اعزاز میں سے، اس آنر میں سے میری اولاد کو بھی حصہ ملے گا؟ میری اولاد کو بھی حصہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ تو جواب میں ہاں کہی اور نہ ہی نہ کہی، بلکہ جواباً اپنا ایک فارمولہ، ایک قانون بتا دی۔ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم تیری اولاد کے اندر سے جو تیرے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، جس قدر کوئی چلے گا اسی قدر امامت سے حصہ دے دوں گا، لیکن جو ظلم کرنے والا ہوگا، تیرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنے والا ہوگا، اس کے لیے میری طرف سے کوئی پرومس نہیں۔ سو اللہ نے کیا کہا؟ لا ینال عہد، ظالموں کے لیے میرا کوئی پرومس نہیں۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ امامت اور ظلم کا آپس میں جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ امام ظالم کبھی نہیں ہو سکتا، امام مظلوم ہو سکتا ہے، ظالم نہیں ہو سکتا۔ ظالم حکمران بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے زبردستی جیسے تیسے کر کے، لیکن وہ امام نہیں بن سکتا۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو امامت ہے نا، وہ تاج اور تخت کی محتاج بھی نہیں ہوتی ہے۔ امامت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ وہ تخت پر بیٹھی ہو، وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھی ہو تو پھر امام امام ہی ہے، چاہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے یا چاہے فرش پر بیٹھا ہوا۔ سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ تو بات کہاں سے شروع کی؟ ابتلا، آزمائش سے۔ تیرے رب نے آزمایا۔ یاد رکھیں آزمائش کی جو ابتدا ہے نا، وہ ابتلا سے ہوتی ہے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ کربلا پر ہوتی ہے۔ امتحانوں کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، اور امتحانوں کا جو آخری درجہ ہے نا وہ کربلا ہے۔ آخری درجہ کربلا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 5 قسم کے امتحانات بتائے ہیں۔
کہ جو اپنے بندوں کے وہ لیتا ہے، جن چیزوں سے بندوں کو آزماتا ہے۔ فرمایا والا نبلونکم، لفظ وہی ابتلا والا یہاں بھی آیا، آزمائش والا، والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات۔ فرمایا ہم لازماً تمہیں گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آزمایا کریں گے۔ کن چیزوں سے؟ بشیء من الخوف، کبھی خوف کے حالات میں مبتلا کر کے، والجوع، کبھی بھوک کے حالات میں مبتلا کر کے، والنقص من الاموال، اور کبھی مالوں کو چھین کر، والانفس، کبھی جانوں کو چھین کر، والثمرات، اور کبھی پھلوں میں دیگر اشیاء میں کمی کر کے ان کو چھین کر۔ یہ 5 قسم کے پیپر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ کسی پر کوئی ایک پیپر آ گیا، کسی پر دوسرا پیپر آ گیا، کسی کو بھوک کے حالات میں مبتلا کر دیا، کسی کو خوف میں مبتلا کر دیا، کسی سے اولاد لے لی، کسی سے مال چھین لیا۔ اللہ عدل قیاس، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پر ایک سے زائد کوئی 2 پیپر اکٹھے بھی آ جاتے ہیں، یہ 3 بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ 5 پیپر جو آزمائش کے اللہ نے بنائے ہیں، یہ اپنے نقطۂ کمال پر جا کر جہاں جمع ہوتے ہیں اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ 5 پیپر آپ دیکھ لیں، کربلا کے میدان کے اندر 5 پیپر موجود ہیں، بیک وقت موجود ہیں۔ خوف کے حالات بھی ہیں، بھوک اور پیاس کے حالات بھی ہیں، مال بھی چھن رہے ہیں، جانیں بھی چھن رہی ہیں، اولادیں بھی چھن رہی ہیں، سب کچھ چھن رہا ہے۔ 5 کے 5 پیپر کربلا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے۔ تو چونکہ امتحان بہت بڑا تھا، سو اس بنا پر ڈگری بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی بڑی دے دی۔ آخرت کے اندر تو جو اجر اور ثواب ہے وہ ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو رہتی دنیا تک کے لیے اس کے چرچوں کو عام کر دیا۔ 14 صدیاں گزر گئی ہیں اس سانحے کو، وقت کا مرہم بڑے بڑے زخموں کو مندمل کر دیا کرتا ہے۔ ماں کا اکلوتا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دیواروں سے ٹکرے مار رہی ہوتی ہے اور کہتی میں اب جی نہیں سکتی، مجھے یہ صدمہ بھول ہی نہیں سکتا، لیکن ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جاتا ہے۔ بات جو کل تھی وہ آج شب ہجرہ میں کہاں، اگلی رات جدائی کی آتی ہے تو صدمے کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اس سے اگلی رات اور کم، سال 2 سال 4 سال 5 10 سال گزرتے ہیں تو سب کچھ ہی روٹین کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر یاد تو گاہے بگاہے آتا ہے مگر اقرار ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ یہ کیسا صدمہ ہے جس کو 14 صدیاں گزر گئی ہیں مگر آج بھی یہ داستان خونچ کا ایسے دکھائی دے رہی ہے جیسے کل کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس واقعہ کربلا کے ساتھ ایک خاص معاملہ ہے کہ جو روٹین میں کسی واقعے کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایسی جزا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے، اور اسی لیے تاجدار کائنات بھی کربلا کے میدان میں خود اس معرکے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اندر عبداللہ ابن عباس دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کو خواب میں، چہرہ اقدس پر گرد و غبار ہے، سر مبارک پر گرد و غبار ہے، ہاتھ میں شیشی ہے اس میں خون پکڑا ہوا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا حلیہ ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ابھی کربلا سے آ رہا ہوں اور یہ ہاتھ میں جو شیشی ہے اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے لا رہا۔ ادھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ منورہ میں آقا کو خواب میں اسی حلیے میں دیکھ رہی، وہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی کربلا سے حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آ رہا۔ مارکا بہت بڑا تھا، سو تاجدار کائنات اس مارکے کو دیکھنے کے لیے خود کربلا کے میدان کے اندر آ گئے۔ سو میں بتا رہا ہوں کہ امتحانوں کا جہاں جا کر کلائمیکس ہوتا ہے، نقطہ عروج ہوتا ہے، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ اور ادھر بندگی کا بھی جو سب سے اونچا مرتبہ ہے نا اس کو مقام رضا کہتے ہیں، سب سے اونچا۔ قرآن نے کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر،
کہ اس کائنات کے اندر دنیا میں تو کیا جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، دودھ اور شہد کی نہریں ایک طرف، حور و قصور ایک طرف، محلات ایک طرف، میوے پھل باغات سب کچھ ایک طرف۔ فرمایا ان ساری چیزوں سے بڑی چیز بھی ایک ہے اور وہ اللہ کی رضا ہے۔ اس سے اونچا بندگی کا کوئی مقام نہیں ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے۔ پھر اس مقام رضا جو ہے، مقام رضا جسے کہتے ہیں، اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا، اس کے بھی آگے 3 درجے ہیں، 3 ڈگریاں ہیں اس کی۔ جیسے ہوتا ہے نا ایک پوزیشن ہولڈر کے اندر بھی تو آگے درجے ہوتے ہیں نا، فرسٹ پوزیشن والا ہوتا ہے، سیکنڈ والا ہوتا ہے، پھر تھرڈ والا ہوتا ہے۔ پوزیشن ہولڈر تو تینوں ہی ہیں، لیکن آگے ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں۔ فرسٹ والے کا ایک اپنا مقام ہے، سیکنڈ والا اس سے نیچے، تھرڈ والا اس سے نیچے۔ اسی طرح مقام رضا جو ہے یہ بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اس مقام کے اندر آگے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ نیچے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، پہلی سیڑھی، پہلا درجہ یہ ہے کہ ترک الاختیار قبل القضاء۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت شیخ ذوالنون مصری کے حوالے سے یہ 3 درجے بیان کیے۔ پہلا درجہ کیا؟ ترک الاختیار قبل القضاء۔ قضاء کی چھری ابھی چلنی ہو، انسان پر کوئی دکھ تکلیف بیماری مصیبت آنی ہو، اور انسان کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ دعا کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کو ٹال سکے، مگر انسان اس اختیار کو ترک کر دے، ٹالے نہیں، کہے ٹھیک ہے جی جو آنا ہے آنا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا، پتہ ہے آپ کو فرشتہ آیا تھا، آ کر پوچھ رہا ہے جی میں جبرائیل ہوں، بتائیں میری طاقتوں کا تو آپ کو پتہ ہے، بتائیں کیا کروں، آگ بجھا دوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، تو امتحان کو اگر میں نے اس طرح بچ گیا اس سے، تو اس کے نتیجے میں جو ڈگری ملے گی وہ کیسے ملنی ہے؟ پھر بچہ کہے جی میٹرک کا یا اللہ میرا امتحان ہی نہ ہو، امتحان ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نہیں ہوتا، اس کے بعد ڈگری کیسے ملے گی؟ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے تیرے سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا اچھا مجھ سے نہیں ہے تو اللہ سے بیان کر دو، کہا نہیں بس ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے نا۔ تو لہٰذا امتحانوں کو دعاؤں سے نہیں ٹالا جاتا۔ تو پہلا درجہ رضا کا نیچے سے ہم بیان کر رہے ہیں، جہاں سے رضا شروع ہوتی ہے، یعنی 3rd پوزیشن جو ہے نا رضا کے اندر، 3rd ڈگری، وہ یہ ہے کہ انسان اختیار رکھتا ہو بچنے کا، اسے پتہ ہو قضاء کی چھری چلنی ہے، کوئی مصیبت تکلیف آنی ہے، اور اختیار بھی رکھتا ہو دعا کے ذریعے یا کسی اور طرح سے ٹال سکتا ہو، انسان اس کو ٹالے نہیں، تو یہ رضا کا پہلا درجہ ہے۔ سمجھ لیں وہ نیچے سے پہلی سیڑھی چڑھ گیا۔ اب آگے دوسرا درجہ اس سے اوپر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان سرور القلب بمر القضاء، جس وقت قضاء کی چھری چل رہی ہو نا، اس وقت انسان ڈگمگا نہ جائے، بلکہ اس وقت بھی اس کا دل جو ہے نا وہ سرور کی کیفیت میں ہو، اس کو بھی انجوائے کر رہا ہو کہ یہ محبوب کی طرف سے ہے نا، تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ یہ تیری ہی دی ہوئی چیز ہے، تو اس وقت بھی محبوب کے غم کو سینے سے لگا رہا ہو، محبوب کی طرف سے آنے والی دکھ تکلیف مصیبت بیماری کو خوشی سے قبول کر رہا ہو۔ اب یہ درجہ پہلے والے سے اونچا ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے وقت سے پہلے انسان کہتا ہے جی میں جان دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور جب وقت آتا ہے اور سامنے آتی ہے مسئلہ، وہ وقت آتا ہے تو اس وقت کہتا ہے نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں، میرے سے تو یہ نہیں ہو سکے گا۔ تو بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے انسان کا عزم ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے مرحلے سے گزر جاتا ہے مگر دوسرے میں آ کر اٹک جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا درجہ جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ اس سے بھی آگے ہے، وہ کیا ہے؟ فقدان المرارات بعد القضاء، جب قضاء کی چھری چل چکی ہو نا، آپ کا سب کچھ لٹ چکا ہو اور آپ پلٹ کر دیکھیں اجڑی ہوئی بستی نظر آ رہی ہو،
اور اس وقت بھی آپ کے دل کے اندر ذرا لمحے کے لیے بھی کوئی رنج اور ملال نہ آئے۔ یہ اب پہلے دونوں سے بھی اونچا ہے۔ کئی مرتبہ انسان پہلے مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے، دوسرے سے بھی گزر جاتا ہے، مگر جب سب کچھ لٹ جاتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے او میرا کچھ بھی نہیں بچا ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور یہ تینوں حضور علیہ السلام کی امت کے اندر بڑے بڑے اولیاء اس رضا کی منزل کو سر کرنے کے لیے نکلے۔ کوئی پہلے درجے میں رہ گیا، کوئی پہلے سے گزر کر دوسرے تک چلا گیا لیکن دوسرے سے آگے نہ بڑھ سکا، کوئی دوسرے سے آگے بڑھا تو تیسرے میں جا کر رہ گیا۔ خال خال لوگ ہیں جنہوں نے تینوں درجوں کو عبور کیا۔ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات اولیاء میں ایک ولی اللہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، خدا سے لو لگائے ہوئے، اکلوتا بیٹا ہے ان کا، وہ بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہوا تو اہلیہ لے کر آئی ان کے کمرے میں کہ یہ بچہ بیمار ہے۔ ان کا جی ہم نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ جانے اور بیٹا جانے، وہ خود ہی اس کو آرام دے دے۔ وہ لے گئی، پھر تھوڑی دیر بعد آئی، بچے کو تندرستی صحت نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں اس وقت کسی خاص حالت میں ہوں، اللہ کی یاد میں ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اللہ کے حوالے ہے بچہ۔ ہی کرنی خدا کی کہ بچے پر وقت نزا آ گیا۔ جب وقت نزا آیا تو ماں نے لا کر نا باپ کے سامنے اس کی گود میں رکھ دی، کہتے یہ سنبھالیں اب اس کو، آپ نے تو لو لگائی ہوئی ہے، میں کیا کروں، میری تو کل کائنات ہی یہ ہے۔ اب بچے پر نزا کا عالم طاری ہے اور فرشتہ جان قبض کرنے کے لیے آ گیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کی باڈی پڑی ہوئی ہے اور جان جب نکلنے لگی، چھری جب چلنے لگی قضا کی، تو اب تک مقام رضا پر ٹھہرے ہوئے تھے، اب ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ اور ساتھ ہی آسمان کی طرف دیکھا، ادھر دیکھنے کی دیر تھی، ادھر وہ قضا کا حکم چل گیا۔ فرشتے کو مخاطب ہو کر کہنے آئے لگے جو جان قبض کرنے آیا تھا، اے ملک الموت ارجع، لوٹ جا الی ربک، اپنے رب کی طرف، انا حکم موت ہی قد نسخ، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں پہلے مقام رضا پر ٹھہرے ہوئے تھے، ابھی چھری چلی نہیں تھی قضا کی، تو مقام رضا پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب دوسرا مرحلہ آیا، قضا کی چھری چلنے لگی تو قدم ڈگمگا گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ تو اللہ کی طرف دیکھا تو اللہ نے کہا میرے پیارے بول کیا چاہتا ہے؟ باری تعالیٰ میرا بیٹا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اللہ نے کہا اس کی موت کا حکم ہم منسوخ کر رہے ہیں۔ بعد میں پھر کئی سال وہ زندہ رہا بچہ، دوسرے مرحلے کے اندر آ کر۔ اسی طرح حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ قلعہ گوالیار میں اپنے مریدوں کے ساتھ رہتے تھے، تو جو راجا تھا اس قلعے کا، اس سلطنت کا، ریاست کا، اس کو کسی نے پتہ نہیں کیا ان کے خلاف کوئی بات کی، کسی بات پہ ناراض ہو گیا، اس نے حکم دے دیا کہ شام سے پہلے پہلے میری ریاست گوالیار سے باہر نکل جاؤ۔ اب اس زمانے میں راجا کا جو بنایا ہوا قانون تھا وہی قانون ہوتا تھا، کوئی عدالت نہیں تھی جس میں چیلنج کیا جا سکے۔ انہوں نے چاروں نچار اپنے مریدوں کو، خاندان والوں کو لیا اور قافلے کی صورت میں وہاں سے نکلنے لگے۔ جب نکلنے لگے تو ہندو لٹیرے ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا ان کا کون والی وارث ہے، کون پوچھنے والا ہے، جاتے جاتے جو ان کو لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لو۔ انہوں نے قافلے والوں پر حملہ کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا۔ جب لوٹ رہے ہیں ہر ایک کے پاس جا کر شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے صبر و استقامت کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کرتے کراتے ایک ڈاکو ان کے گھوڑے کی طرف آیا، ان کی کوئی 9 سالہ نواسی گھوڑے پر ان کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکو آپ کو پتہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں، اور وہ تھے بھی ہندو۔ بچی کے کانوں کے اندر سونے کی بالیاں تھیں، بجائے اس کے کہ وہ شرافت سے کہتا کہ اتار دو، اس نے ایسے کھینچی، جب کھینچی 9 سالہ بچی کے کان چر گئے، درد سے خون نکلا، بیچاری کی چیخیں بلند ہوئی۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی تک مقام رضا پر ٹھہرے ہوئے تھے،
مزید آگے ٹھہرنا ناممکن ہو گیا۔ ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، ہوا میں لہرائی اور وہ تلوار بن کر سارے ڈاکوؤں کے سر قلم کر گئی۔ اب وہ یہ کرامت پہلے بھی دکھا سکتے تھے، مگر پہلے یہی تھا کہ نہیں، مقام رضا پر رہنا ہے۔ مگر جب قضا کی چھری چلنے لگی تو رضا کے مرحلے مقام پر رہنا مشکل ہو گیا۔ تو اسی طرح بے شمار اولیاء ہیں، کوئی پہلے مرحلے میں رہ گیا، کوئی دوسرے میں خال کوئی تیسرے تک پہنچا اور کوئی تیسرے سے گزرا۔ اے امام حسین، تیری عظمت پر قربان جائیں، تو اور تیرا سارا گھرانہ تینوں مرحلوں سے اس طرح گزر گیا کہ قدسیان فلک نے بھی سانس روک کر سارے منظر کو دیکھا۔ چشم فلک بھی حیران رہ گئی کہ یہ کیا منظر ہے۔ امام حسین کو بچپن سے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ابھی دودھ شیر پی رہے تھے، شیر خارگی کے زمانے میں بتا دیا، بچے کو پتا تھا کہ حسین نے شہید ہونا ہے، لیکن کوئی دعا کبھی نہیں کی کہ چلو جی یا اللہ مجھے بچا لے۔ تو پہلے مرحلے سے گزر گئے، پھر جب قضا کی چھری چل رہی ہے، آخری لمحوں تک ایک ایک پھول آنکھوں کے سامنے مسئلہ جا رہا، مجال ہے اف تک کی ہو، کسی سے کوئی رحم کی بھیک مانگی ہو۔ اس کے بعد یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ان کا اپنا آخری وقت آ گیا، ادھر گردن پر چھری چلی، ادھر مالک کائنات کی طرف سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، لوٹا میری طرف واپس، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں چلا۔ اب امام حسین تو اس دوسرے مرحلے سے گزر کر اللہ تک پہنچ گئے، تیسرا مرحلہ ان تک تو آیا ہی نہ۔ وہ بعد میں زندہ ہوتے تو دیکھتے نا کہ بعد میں پچھتا رہے ہیں کہ نہیں پچھتا رہے، لیکن امام زین العابدین نے اس قرض کو بھی چکا دیا۔ کربلا کے میدان سے جو نوجوان بچ کر آیا تھا، امام زین العابدین امام حسین کا لخت جگر، واقعہ کربلا کے بعد آپ مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہ رہے تھے کہ ادھر یزید کی فوجیوں میں سے ایک فوجی جس نے واقعہ کربلا کے اندر حصہ لیا تھا، امام حسین کے قاتلان میں شامل تھا، وہ اس واقعے کے حصہ لینے والوں میں شامل، اس پر یزید کسی وجہ سے ناراض ہو گیا، اس کو سزا دینی چاہیے۔ وہ چھپتا پھرے، کبھی کسی کے پاس جائے پناہ کے لیے، کبھی کسی کے پاس، کوئی ڈرتا پناہ نہ دے کہ میرے گھر سے برآمد ہو گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ چلتے چلتے وہ اسی گھرانے کی طرف آ گیا جس کے خون سے اس نے اپنے ہاتھ رنگے ہوئے۔ امام زین العابدین کے پاس آ گیا، جی مجھے پناہ چاہیے۔ انہوں نے کہا رہو۔ 3 دن تک وہاں رہا۔ امام زین العابدین کھلاتے پلاتے مہمان نوازی کرتے رہے، اور 3 دن کے بعد اس نے وہاں سے جانا چاہا کسی وجہ سے، کسی مسئلہ سے، تو امام صاحب نے جاتے جاتے اسے کچھ رقم پیش کی کہ راستے میں کہیں ضرورت پڑے گی۔ وہ رقم لے کر چلنے لگا، باہر کی طرف جاتے جاتے اس کے قدم رک گئے، پیچھے پلٹ کر کہتا ہے امام علی مقام، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام صاحب نے پوچھا کیسے؟ کہا کہ اگر آپ نے مجھے پہچان لیا ہوتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے۔ امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ ظالم، تجھے کربلا کی اس گھڑی سے جانتا ہوں جس لمحے، جس گھڑی میرے والد ماجد کے خون سے تم اپنے ہاتھ رنگ رہے تھے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا، دونوں ادا کرتے رہے۔ تو مقام رضا کے تیسرے مرحلے سے بھی امام زین العابدین نے بتا دیا کہ اس طرح گزرا جاتا ہے۔ اگر کسی کو پچھتاوا ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تو وہ بھلا یہ سلوک کرتا کرنے والوں کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اگر واقعہ کربلا سے ایک یہ رضا والا سبق ہی ہم سیکھ لینا تو جینا بھی آسان ہو جائے، مرنا بھی آسان ہو جائے۔
رضا والا سب بھی ہم میں سے کسی کی زندگی کے اندر مصیبتیں اس سے زیادہ نہیں آنے لگی جتنی امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا پر آپ کے اہل بیت پر آئیں. کسی کی زندگی میں بھی اس سے زیادہ نہیں آنے لگی. آج ایسا موقع کوئی ہے کہ آپ سارے خاندان کو پکڑ کر کوئی ایسے کرے اور اس طرح کے حالات کے اندر زیادہ زیادہ کوئی یہ ہے نا کہ مجھے راہ چلتے ہوئے کوئی قتل کر دے گولی مار دے گا, خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے. جس طرح کے حالات وہاں تھے, 5 پیپر جو جمع تھے, وہ 5 پیپر آج ہمارے میں سے کسی کے اوپر جمع نہیں ہونے لگے ایک ہی وقت میں. ہم پر جو مصیبت بھی آنی ہے وہ ان سے چھوٹی ہونی. اگر وہ ہر مصیبت کے اوپر پیکر تسلیم و رضا بن کر گزر گئے تو حسین کے نام لیواؤں کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی پیکر تسلیم و رضا بننا سیکھیں. خالی حسین کی محبت اس نے ان کے نعرے لگانے سے ہی کیا ہم حسین کے عاشقوں میں آ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے سچی اور سچی محبت کی توفیق دے اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے پیکر تسلیم و رضا بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ.